बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलदारम इज़ा कलम अमतल रूब। किस्त नंबर 12। अशनाल असफंद खान के पास ही है। वो झूठ बोल रहा है कि अशनाल भाग गई और ये खबर बिल्कुल पक्की है। बस कुछ देर में इसका ठिकाना भी मालूम हो जाएगा। जुरेश शाह ने हमाद शाह को बताया, मैंने कहा था ना मेरी अशनाल ऐसी नहीं है, वो इसी खबीस के पास है। हमाद शाह बोले, ये सब बर्र खान की मदद की वजह से हो रहा है, वरना अशनाल को ढूंढना मुश्किल हो जाता। जुरेश शाह बर्र खान को देखते बोला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बर्र खान। हमाद शाह ने उठकर बर्र खान को गले लगाया। नहीं, इसमें शुक्र की क्या बात है, मैंने कहा ना वो मेरी भी बहन है, मैं बस अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। बाकी अशनाल मिल जाए तो जरदादा खान का इलाज करवाऊंगा। बर्र खान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया था, चलो जल्दी चलो, जुरेज लोकेशन मिल गई है। बर्र खान मैसेज देखते हुए खड़ा हुआ था। जुरेज शाह बर्र खान के साथ बाहर गया को भागा, जबकि हमाद शाह ने शुक्र अदा किया। जल्दी से हारून और जवार शाह को भी मैसेज करके इन्हें बताया। वो दोनों भी अपने काम छोड़कर भागे। बहरोज शाह, मुझे भी लेकर चलो। बहरोज शाह ने जैसे ही सुना जल्दी से ऑफिस पहुंचे। हमाद शाह की बिगड़ी हालत देखकर इन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाया और जुरेज शाह से लोकेशन सेंड करने को कहा। तो भागेगी यहाँ से, सोचा भी कैसे, और तू मुलाजमा की तरफ रुख किया। नमक हराम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। दिलावर ने पिस्टल निकाली और मुलाजमा पर फायर किया। अशनाल अपने सामने पड़ी लाश को देखकर सुन खड़ी थी। दिलावर का रुख अब अशनाल की तरफ था। हाँ तो बता, देख लिया ना यहाँ से भागने का अंजाम? समझ नहीं आ रही थी तुझे हमारी बात? हाँ, वहीं से अशनाल का निशाना लेता दिलावर बोला, जबकि अशनाल खौफ से दिलावर को देखे गई। इसी वक्त किसी ने पीछे से आकर दिलावर के हाथ से पिस्टल छीनी। आने वाला जरदादा खान था। आप यहाँ? जरदादा खान को देखकर दिलावर के छक्के छूटे। हाँ, मैं यहाँ। तुम क्या समझे थे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? दादी ने, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जरदादा खान दिलावर पर झपट चुका था। मुक्के और घूंसों से दिलावर को इतना मारा कि वहीं बेहाल होकर गिर पड़ा था, जबकि अशनाल जरदादा खान को देखकर बेहोश हो चुकी थी। अब इसे अपने घर तक पहुंचाना एक ख्वाब ही लगा था। शायद वो अब कभी घर ना जा सके। यशवंत खान ने जरदादा खान का नाम लेकर अशनाल का दिल जरदादा खान की तरफ से ख़राब कर दिया था। अशनाल, मेरी अशनाल, उठो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा जरदादा खान। अशनाल पर झुका। जरदादा खान पागलों की तरह इसका चेहरा चूमने लगा। छोड़ो मेरी बहन को। जुरेज शाह की भारी आवाज़ पर जरदादा खान सीधा हुआ, जबकि जुरेज शाह आगे बढ़कर जरदादा खान को गिरेबान से पकड़ कर खड़ा कर चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? खींच कर 2 थप्पड़ मारे थे। जरदादा खान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि खामोश खड़ा। जवाब दो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अगवा करने की? जुरेज शाह आपे से बाहर था। बिना सोचे समझे जरदादा खान को पिटने लगा। बर खान ने जरदादा खान को हैरत से देखा। जरदादा खान और इतनी खामोशी से मार खाए, यह हो नहीं सकता था। अपने ऊपर उठते हाथ को वो तोड़कर रख देता था, बल्कि सामने वाले की शामत आ जाती थी जरदादा खान को छेड़कर, जबकि यहाँ मामला उल्टा दिखाई दे रहा था। ज़िंदगी में पहली बार जरदादा खान बिना कुछ कहे मार खा रहा था। जुरेज शाह का गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जुरेज, छोड़ दे इसको, मर जाएगा ये, बस कर। हमाद शाह जैसे ही सामने पहुंचे, सामने का मंजर देखकर इनके असान ख़ता हुए। जुरेज शाह बुरी तरह से जरदादा खान को पीट रहा था, इतना कि जरदादा खान के सर खून बहने लगा था। जो भी करना है कर लो, अशनाल सिर्फ मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। तुम लोग इसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। अजीब जनूनी अंदाज था। बर खान चौंका, खामोशी से जरदादा खान को मार खाता देख रहा था, मगर जरदादा खान की इस बात पर बर खान को अशनाल पर तरस आया। वो मासूम सी लड़की कहाँ बर्दाश्त कर सकेगी जरदादा खान की शिद्दत, जिसे एक बार जरदादा खान अपना कह दे, किसी पर हिम्मत ना होती थी इसे जरदादा खान से छीनने की। बकवास बंद कर अपनी, भूल जा, ये कभी नहीं होगा, समझे? जुरेज शाह फुंकारा था। हारून ने आगे बढ़कर अशनाल को उठाया। जरदादा खान पागलों की तरह इसकी तरफ भागा था। नहीं, ये मेरी है, मैं नहीं छोड़ सकता इसे, तुम लोग इसे मुझसे दूर मत लेकर जाओ। जरदादा खान लहू लुहान था, पर अशनाल की जिद नहीं छोड़ रहा था। बेटा, ये फैसला अशनाल खुद करेगी, इसे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। बाकी जुरेज, बस करो, चलो, हमें हमारी बेटी मिल गई, इतना काफ़ी है। हमाद शाह ने जुरेज शाह को पकड़कर जरदादा खान से अलग किया। नहीं, तुम लोग मेरी अशनाल को नहीं ले जा सकते। जरदादा खान का सर घूमने लगा। वहीं गिरकर इनको पीछे से आवाज़ें दी, मगर किसी ने इसकी बात पर कान नहीं धरा था। बर खान, मेरी अशनाल। बंद होती आंखों के साथ जरदादा खान ने बर को आवाज़ दी थी। बर खान इस सब को भेज कर वापस आया और बेहोश पड़े जरदादा खान को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल का रुख किया। जी इंस्पेक्टर साहब, हाँ, वहीं पड़ी है मुलाजमा की लाश, और दिलावर भी वहीं बेहोश पड़ा है, जाकर देख लें। दिलावर भागने नहीं पाए,
ورنہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے سارے پول میں کھول دوں گا۔ برق خان نے انسپکٹر کو دھمکی دی۔ یہ وہی انسپکٹر تھا جو اسفند خان کے لیے کام کرتا تھا، مگر برق خان کی صرف ایک دھمکی پر اس نے اشنال کو جس گھر میں قید رکھا تھا اس کی لوکیشن سینڈ کر دی تھی، جبکہ زردادہ خان کو اسفند خان پر شک ہو چکا تھا کہ ان کا پیچھا کرتے کرتے زردادہ خان یہاں تک پہنچ گیا تھا، مگر اسے اس کی اشنال پھر بھی نہیں ملی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بچی مل گئی۔ زہرا بیگم شکرانے کے نفل ادا کرنے اٹھی تھی۔ اشفا مسلسل بے ہوش پڑی اشنال کے پاس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیا گیا تھا۔ حماد شاہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ زریش شاہ جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا زردادہ خان کو جان سے مار دے۔ ایسے میں بہروز شاہ نے زریش شاہ کو کمرے میں جانے کا کہا تھا، جانتے تھے ان کا یہ غسیلہ بیٹا جب تک اپنا غصہ نہ نکالے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہارون شاہ کو اشارہ کر کے اسے کمرے میں بھیجنے کو کہا۔ جب خود حماد شاہ کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے گارڈز کی اپیل دائر کرنے کے لیے اشنال ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ شام کو اشنال کو ہوش آیا۔ اشفا نے اشنال کی کھلتی آنکھیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ زہرا بیگم جلدی سے کمرے میں آئیں۔ آنکھ کھلی تو سامنے ہی پاس بیٹھی اشفا اور امی سے خواب ہی لگا تھا۔ امی ہاتھ بڑھا کر محسوس کرنا چاہا تھا کہ جلدی سے زہرا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ میری بچی اشنال کو سینے سے لگائے کافی دیر تک روتی رہی۔ امی میں گھر کیسے؟ میں سچ میں گھر میں ہوں نا؟ ماں کی محبت کی خوشبو محسوس کرتی اشنال پرسکون ہوئی تھی۔ ہاں میری بچی تم میرے پاس گھر پر ہو۔ اشفا دیکھ کیا حال کر دیا ظالموں نے میری بچی کا۔ چہرہ اور جسم پر جا بجا نشان وہ اس کے کپڑے تبدیل کرتے دیکھ چکی تھی۔ بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا، دوائیاں کھلا کر وہ اسے دوبارہ سے سلا دیا تھا۔ حماد شاہ کے حکم پر کوئی اشنال سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھے گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ سب اس بات سے اتفاق کیا۔ دوسری جانب زردادہ خان کو ایک بار پھر سے لہو لہان دیکھ کر بی جان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر بی جان اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، مگر بی جان ماں تھی، آخر کب تک خود کو روکتی۔ زیادہ دیر برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر زردادہ خان کے پاس گئیں جو دعاؤں کے زیر اثر نیند کی آغوش میں تھا۔ یہ کیا کر دیا تو نے میرے بچے؟ کیوں کیا ایسا؟ تجھے زرناب کا خیال نہیں آیا کل کو اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ خود بھی وہیں سو گئی تھیں۔ زردادہ خان کو جب ہوش آیا تو اسے اپنے سر پر دباؤ محسوس کیا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو بی جان تھی۔ زردادہ خان کو بی جان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بی جان مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں اشنال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہیں پتا کیوں ہے ایسا، میں اس سے الگ ہونے کا سوچتا ہوں سانس رکنے لگتی ہے۔ وہ لوگ مجھ سے میری جان کو چھین لیں گے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ بالکل نہیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر زردادہ خان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ زریش شاہ سے چپ کر کے مار کھا لی اس وجہ سے کہ جو بھی سزا دینی ہے وہ دیں لیں۔ زردادہ خان اس کے لیے تیار تھا، قصور بھی تو اس کا تھا، اپنا تھا نا، مگر اشنال کی خاطر وہ کچھ بھی برداشت کرے گا، اسے اپنے پاس واپس لانے کے لیے سب کچھ برداشت کرے گا۔ یہ زردادہ خان سوچ چکا تھا۔ کشف کو جب سے پتہ چلا تھا کہ زردادہ خان نے اس لڑکی سے نکاح بھی کر رکھا ہے تو کشف سے برداشت نہ ہوا، خود کو کمرے میں بند کر کے آنسو بہائے۔ کیا کمی تھی مجھ میں جو تم نے کسی اور کی طرف دیکھا، بلکہ نکاح بھی کر لیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زردادہ خان، میرا دل توڑ کر کیا ملا؟ جبکہ جانتے تھے میں تمہیں پسند کرتی ہوں، انجان تو نہ تھے تم، پھر بھی کیا ہوا؟ کیا کیا ایسا تم نے؟ زردادہ خان کی تصویر سے باتیں کرتی وہ برق خان کو باتوں کو بھول گئی تھی۔ دل تھا کہ بس زردادہ خان کے لیے مچل رہا تھا، اس کا خود پر اختیار نہ تھا۔ جانتی تھی کہ اگر سب ٹھیک بھی ہوتا برق خان زردادہ خان کے لیے نہیں مانتا، اس کی آوارہ طبیعت سے وہ خوب واقف تھا، مگر کشف یہ سب سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے ٹھکرائے جانے کا دکھ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ساری رات اس دشمن جانہ کی تصویر سینے سے لگائے بے آواز روتی رہی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر کشف کی سوجی آنکھیں دیکھ کر برق خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بنا ناشتہ کیے برق خان آفس کے لیے نکلا تھا۔ پاگل کہیں کی، کتنی بار سمجھایا پر نہیں، کھڈے میں گر کر ہی دم لے گی یہ لڑکی۔ برق خان کو کشف پر غصہ آ رہا تھا، اتنا سمجھانے پر بھی باز نہیں آئی تھی۔ آخر تھک کر برق خان نے گاڑی روکی۔ وہ بھی کیا کرے، بچپن کی محبت یوں ہاتھ سے نکلے گی، دکھ تو ہوگا نا۔ برق خان نے سوچا میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہ آنسو کبھی بہانے نہیں دیتا۔ میری گڑیا عجیب سی کیفیت تھی۔ اچانک سے میرام کا چہرہ نظر آیا۔ برق خان نے ایک دم آنکھیں کھولی اور گہری سانس لی۔ ایک تو یہ لڑکی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ برق خان نے بڑبڑا کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ جاؤ اشرف زریز کو جگاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ناشتہ بناتی صبا بیگم نے اشرف کو مخاطب کر کے کہا۔ چائے کا کپ اٹھاتی اشرف کا ہاتھ رکا۔ زوار نے
اشرف کی حالت دیکھ کر سیٹی بجائی تھی۔ میں اشرف نے اپنی طرف انگلی کر کے پوچھا، ہاں تو اور کون ہے؟ یہاں کوئی دوسری اشرف بھی رہتی ہے کیا؟ صبا بیگم کے کچھ کہنے سے پہلے زوار بول پڑا تھا، حد ہے، ایک تو یہ لڑکا۔ صبا بیگم نے افسوس سے سر ہلایا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج بڑی امی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بھلا کب جگاتی ہوں اس ہلاکو خان کو؟ زوار کو ایک زبردست گھوری سے نوازتی اٹھی، جبکہ حیا ان کی نوک جھوک سے لطف اٹھاتی ہارون کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ ان سب کے بیچ رہ کر حیا کو سمجھ آئی جیسے اس کی ماں نے بتایا تھا سب جھوٹ تھا، یہ سب بہت پیار کرنے والی فیملی تھی۔ ہارون شاہ کی محبت نے اسے دن بدن مزید نکھار دیا تھا۔ اشنال کا گھر واپس آنا اس کے لیے بھی خوشی کا باعث تھا، اور کل ہی اس نے ہارون شاہ کو خوشخبری سنائی تھی۔ ہارون زوار نے چچا بننے کی خوشی میں جو ڈانس کیا تھا، سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ بہروز شاہ نے اس گھر میں خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ صبا بیگم زریز شاہ کا بڑھتا چچڑا پن دیکھ کر پریشان تھی، تبھی اشرف کو بہانے سے زریز شاہ کے پاس رہنے والے کام دیتی تھی کہ کچھ توجہ اشرف پر دے تو کیا پتہ کچھ کمی آئے۔ اشرف صبا بیگم کے کہنے پر اٹھ تو گئی، مگر اب کمرے کے باہر کھڑے ہو کر عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ کیا کروں کہ اگر ڈانٹ دیا تو؟ ایسے تو پہلے کبھی نہیں جگایا۔ آخر ہمت کر کے ڈور نوک کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا، تو 3 بار ڈور نوک کیا، جواب نہ پا کر اشرف واپس مڑی۔ آہستہ سے ڈور کھولا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ بنا شرٹ کے بیڈ پر اوندھے لیٹا زریز شاہ۔ اشرف شرم سے سرخ ہوئی، اف اب کیا کروں، جگاؤں یا نہیں؟ ہمت کر کے آواز دینے کا سوچا، سنیں زریز بھائی؟ آدھے لفظ منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک تو میں بھی نہ خود کو کوستی دوبارہ سے اس طرف متوجہ ہوئی۔ سنیں، اٹھیں، وہ بڑی امی کہہ رہی ہیں، آ کر ناشتہ کر لیں۔ اشرف نے اپنی بات مکمل کی، پر زریز شاہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اف، یہ ہلاکو خان آج ہی نیند کا دورہ پڑنا تھا؟ ویسے تو جلدی اٹھ کر سب پر روب جھاڑتا رہتا ہے، آج خود ہی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میری بلا سے جائے بھاڑ میں، ایک تو بڑی امی بھی سب سے مشکل کام مجھے ہی دیتی ہیں۔ جھنجھلا کر بڑبڑاتی اشرف واپس جانے کے لیے موڑی تھی۔ رکو، زریز شاہ کی بھاری چنگاڑتی ہوئی آواز۔ اشرف کا دل تھما تھا، ہائے کہیں سن تو نہیں لیا؟ سب اپنا ماتھا پیٹتی واپس مڑی تھی۔ جی بکھلا کر جواب دیا۔ زریز شاہ سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں اشرف پر ٹکائیں۔ اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ پہلے تو بڑی ہمت دھکا دے کر مجھے بھاڑ میں بھیجا جا رہا تھا، سر سے پاؤں تک اشرف کا معائنہ کرتا زریز شاہ بولا تھا، ہائے ماری گئے، سب سن لیا، اب کیسے بھاگا جائے، آگے کا سوچتی اشرف بیڈ سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے جگانا سب سے مشکل کام ہے؟ تو زوجہ زریز شاہ، آئندہ میرے کمرے میں پھدکتی ہوئی نظر نہ آنا۔ پہلے بھی میں خود جاگتا تھا، اب بھی جاگ سکتا ہوں، تم نے کوئی تیر نہیں مار دینا یہاں آ کر۔ امی سے میں کہہ دوں گا، ان خرافات کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بھاگو یہاں سے، ورنہ الٹا لٹکا دوں گا۔ زریز کے اٹھ کر بیٹھنے سے اس کا بنا شرٹ کا جسم اشرف کے سامنے تھا۔ اشرف نے سے سر اٹھایا نہ گیا، نگاہیں نیچی کر کے جی کہتی جلدی سے کمرے سے نکلی۔ ایک تو امی نے یہ ڈھول گلے ڈال دیا ہے، زبردستی اوپر سے چاہتی ہیں زور و شور سے بجاؤں، مگر بھئی حد ہے۔ بڑی آئی زریز بھائی، بڑبڑا کر اٹھتا ہوا زریز شاہ واش روم میں گھسا۔ اب انجانے غصہ بھائی بولنے پر تھا یا بھاڑ میں بھیجنے پر؟ الٹا لٹکا دوں گا، بس ایک ہی یہ کام ہی تو رہ گیا ہے کرنے کو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے محترم کے کمرے میں گھسنے کا، اب نہیں کرنے والی میں بڑی امی کا کوئی کام۔ جانتی ہیں اپنے بیٹے کو، پھر بھی مجھے اس کے کام دیتی ہیں۔ غصے سے لال پیلی ہوتی واپس چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، نہیں اٹھا کیا؟ صبا بیگم نے ناشتہ کرتے پوچھا تھا۔ اٹھ گئے ہیں، بڑی امی آہستگی سے جواب دیا۔ زوار کو دیکھنے سے مکمل گریز کرتی اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی، جیسے اس سے اہم کام کوئی نہ جانتی ہو۔ زوار اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا ہے اور اب دل کھول کر تنگ کرے گا۔ کیا ہوا، لوگ بڑے چپ ہیں؟ زوار نے کس طرف اشارہ کیا صبا بیگم سمجھ گئی تھی۔ زوار، آج بتا ہی دو کیا تکلیف ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دیتی؟ ہاتھ دھو کر میری معصوم بچی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، چپ کر کے اپنا ناشتہ ختم کرو۔ صبا بیگم نے ڈپٹ کر کہا۔ جی امی، برے منہ بناتا زوار۔ اشرف کو ہنسی آئی، جسے کنٹرول کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اشنال ساری رات کی سوئی ابھی تک نہ جاگی تھی۔ زہرا بیگم اشنال کے پاس سے بالکل نہیں ہلی تھیں، ساری رات اشنال کا خیال کرتی نہیں سوئی۔ صبح فجر پڑھ کر جو نیند آئی ابھی تک سوئی پڑی تھی۔ اشفا کو ناشتے کے لیے اٹھانا مناسب نہ لگا، اشنال کے گال پر بوسہ دیتی اس کا کمبل ٹھیک کرتی روم سے باہر نکلیں۔ آ جاؤ بالبطوڑی کرکٹ کھیلیں، میرال کو بھی بلاؤ، زوار شاہ نے صحن میں نکلتے ہوئے اشفا سے بولا۔ اشرف کا دل تو نہیں چاہا تھا، پر دھیان بٹانے کا سوچ کر میرال کو بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی آوازوں کے شور سے میرام کی آنکھ کھلی تھی۔ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلدارم اذا قلم امتل روب، قسط نمبر 12۔
اشنال اسفند خان کے پاس ہی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اشنال بھاگ گئی، اور یہ خبر بالکل پکی ہے، بس کچھ دیر میں اس کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ زریش شاہ نے حماد شاہ کو بتایا، میں نے کہا تھا نا میری اشنال ایسی نہیں ہے، وہ اسی خبیث کے پاس ہے۔ حماد شاہ بولے، یہ سب برق خان کی مدد کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اشنال کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا۔ زریش شاہ برق خان کو دیکھتے بولا، بہت شکریہ تمہارا برق خان۔ حماد شاہ نے اٹھ کر برق خان کو گلے لگایا، نہیں اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، میں نے کہا نا وہ میری بھی بہن ہے، میں بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں، باقی اشنال مل جائے تو زردادہ خان کا علاج کرواؤں گا۔ برق خان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا تھا، چلو جلدی چلو، زریز لوکیشن مل گئی ہے۔ برق خان میسج دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ زریز شاہ برق خان کے ساتھ باہر گیا کو بھاگا، جبکہ حماد شاہ نے شکر ادا کیا، جلدی سے ہارون اور زوار شاہ کو بھی میسج کر کے انہیں بتایا، وہ دونوں بھی اپنے کام چھوڑ کر بھاگے۔ بہروز شاہ، مجھے بھی لے کر چلو۔ بہروز شاہ نے جیسے ہی سنا جلدی سے آفس پہنچے۔ حماد شاہ کی بگڑی حالت دیکھ کر انہیں جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور زریز شاہ سے لوکیشن سینڈ کرنے کو کہا، تو بھاگے گی یہاں سے سوچا بھی کیسے، اور تو ملازمہ کی طرف رخ کیا، نمک حرام، تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ دلاور نے پسٹل نکالی اور ملازمہ پر فائر کیا۔ اشنال اپنے سامنے پڑی لاش کو دیکھ کر سن کھڑی تھی۔ دلاور کا رخ اب اشنال کی طرف تھا۔ ہاں تو بتا، دیکھ لیا نا یہاں سے بھاگنے کا انجام، سمجھ نہیں آ رہی تھی تجھے ہماری بات؟ ہاں، وہیں سے اشنال کا نشانہ لیتا دلاور بولا، جبکہ اشنال خوف سے دلاور کو دیکھے گئی۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے آ کر دلاور کے ہاتھ سے پسٹل چھینی۔ آنے والا زردادہ خان تھا۔ آپ یہاں؟ زردادہ خان کو دیکھ کر دلاور کے چھکے چھوٹے۔ ہاں میں یہاں، تم کیا سمجھے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ داجی نے، مجھے یہ امید نہیں تھی۔ زردادہ خان دلاور پر جھپٹ چکا تھا، مکے اور گھونسوں سے دلاور کو اتنا مارا کہ وہیں بے حال ہو کر گر پڑا تھا، جبکہ اشنال زردادہ خان کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب اسے اپنے گھر تک پہنچانا ایک خواب ہی لگا تھا، شاید وہ اب کبھی گھر نہ جا سکے۔ اسفند خان نے زردادہ خان کا نام لے کر اشنال کا دل زردادہ خان کی طرف سے خراب کر دیا تھا۔ اشنال، میری اشنال، اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں تمہارا زردادہ خان۔ اشنال پر جھکا زردادہ خان پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چومنے لگا۔ چھوڑو میری بہن کو۔ زریز شاہ کی بھاری آواز پر زردادہ خان سیدھا ہوا، جبکہ زریز شاہ آگے بڑھ کر زردادہ خان کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ کھینچ کر 2 تھپڑ مارے تھے۔ زردادہ خان نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش کھڑا۔ جواب دو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ زریز شاہ آپے سے باہر تھا، بنا سوچے سمجھے زردادہ خان کو پیٹنے لگا۔ برق خان نے زردادہ خان کو حیرت سے دیکھا۔ زردادہ خان اور اتنی خاموشی سے مار کھائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اپنے اوپر اٹھتے ہاتھ کو وہ توڑ کر رکھ دیتا تھا، بلکہ سامنے والے کی شامت آ جاتی تھی زردادہ خان کو چھیڑ کر، جبکہ یہاں معاملہ الٹا دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار زردادہ خان بنا کچھ کہے مار کھا رہا تھا۔ زریز شاہ کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زریز چھوڑ دے اس کو، مر جائے گا یہ، بس کر۔ حماد شاہ جیسے ہی سامنے پہنچے، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے اذہان خطا ہوئے۔ زریز شاہ بری طرح سے زردادہ خان کو پیٹ رہا تھا، اتنا کہ زردادہ خان کے سر خون بہنے لگا تھا۔ جو بھی کرنا ہے کر لو، اشنال صرف میری ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، تم لوگ اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ عجیب جنونی انداز تھا۔ برق خان چونکا، خاموشی سے زردادہ خان کو مار کھاتا دیکھ رہا تھا، مگر زردادہ خان کی اس بات پر برق خان کو اشنال پر ترس آیا۔ وہ معصوم سی لڑکی کہاں برداشت کر سکے گی زردادہ خان کی شدت، جسے ایک بار زردادہ خان اپنا کہہ دے، کسی پر ہمت نہ ہوتی تھی اسے زردادہ خان سے چھیننے کی۔ بکواس بند کر اپنی، بھول جا یہ کبھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ زریز شاہ پھنکارا تھا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر اشنال کو اٹھایا۔ زردادہ خان پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا تھا۔ نہیں، یہ میری ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا اسے، تم لوگ اسے مجھ سے دور مت لے کر جاؤ۔ زردادہ خان لہو لہان تھا، پر اشنال کی ضد نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بیٹا، یہ فیصلہ اشنال خود کرے گی، اسے تمہارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ باقی زریز، بس کرو، چلو، ہمیں ہماری بیٹی مل گئی، اتنا کافی ہے۔ حماد شاہ نے زریز شاہ کو پکڑ کر زردادہ خان سے الگ کیا۔ نہیں، تم لوگ میری اشنال کو نہیں لے جا سکتے۔ زردادہ خان کا سر گھومنے لگا، وہیں گر کر ان کو پیچھے سے آوازیں دیں، مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ برق خان، میری اشنال۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ زردادہ خان نے برق کو آواز دی تھی۔ برق خان اس سب کو بھیج کر واپس آیا اور بے ہوش پڑے زردادہ خان کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کا رخ کیا۔ جی انسپکٹر صاحب، ہاں وہیں پڑی ہے ملازمہ کی لاش، اور دلاور بھی وہیں بے ہوش پڑا ہے، جا کر دیکھ لیں۔ دلاور بھاگنے نہیں پائے، ورنہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے سارے پول میں کھول دوں گا۔ برق خان نے انسپکٹر کو دھمکی دی۔ یہ وہی انسپکٹر تھا جو اسفند خان کے لیے کام کرتا تھا، مگر برق خان کی صرف ایک دھمکی پر اس نے اشنال کو جس گھر میں قید رکھا تھا
اس کی لوکیشن سینڈ کر دی تھی، جبکہ زردادہ خان کو اسفند خان پر شک ہو چکا تھا کہ ان کا پیچھا کرتے کرتے زردادہ خان یہاں تک پہنچ گیا تھا، مگر اسے اس کی اشنال پھر بھی نہیں ملی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی مل گئی۔ زہرا بیگم شکرانے کے نفل ادا کرنے اٹھی تھی۔ اشفا مسلسل بے ہوش پڑی اشنال کے پاس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیا گیا تھا۔ حماد شاہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ زریش شاہ جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا زردادہ خان کو جان سے مار دے۔ ایسے میں بہروز شاہ نے زریش شاہ کو کمرے میں جانے کا کہا تھا، جانتے تھے ان کا یہ غسیلہ بیٹا جب تک اپنا غصہ نہ نکالے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہارون شاہ کو اشارہ کر کے اسے کمرے میں بھیجنے کو کہا۔ جب خود حماد شاہ کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے گارڈز کی اپیل دائر کرنے کے لیے اشنال ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ شام کو اشنال کو ہوش آیا۔ اشفا نے اشنال کی کھلتی آنکھیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ زہرا بیگم جلدی سے کمرے میں آئیں۔ آنکھ کھلی تو سامنے ہی پاس بیٹھی اشفا اور امی سے خواب ہی لگا تھا۔ امی ہاتھ بڑھا کر محسوس کرنا چاہا تھا کہ جلدی سے زہرا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ میری بچی اشنال کو سینے سے لگائے کافی دیر تک روتی رہی۔ امی میں گھر کیسے؟ میں سچ میں گھر میں ہوں نا؟ ماں کی محبت کی خوشبو محسوس کرتی اشنال پرسکون ہوئی تھی۔ ہاں میری بچی، تم میرے پاس گھر پر ہو۔ اشفا دیکھ کیا حال کر دیا ظالموں نے میری بچی کا۔ چہرہ اور جسم پر جا بجا نشان وہ اس کے کپڑے تبدیل کرتے دیکھ چکی تھی۔ بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا، دوائیاں کھلا کر وہ اسے دوبارہ سے سلا دیا تھا۔ حماد شاہ کے حکم پر کوئی اشنال سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھے گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ سب اس بات سے اتفاق کیا۔ دوسری جانب زردادہ خان کو ایک بار پھر سے لہو لہان دیکھ کر بی جان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر بی جان اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا مگر بی جان ماں تھی، آخر کب تک خود کو روکتی۔ زیادہ دیر برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر زردادہ خان کے پاس گئیں جو دعاؤں کے زیر اثر نیند کی آغوش میں تھا۔ یہ کیا کر دیا تو نے میرے بچے؟ کیوں کیا ایسا؟ تجھے زرناب کا خیال نہیں آیا کل کو اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ لیتا۔ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ خود بھی وہیں سو گئی تھیں۔ زردادہ خان کو جب ہوش آیا تو اسے اپنے سر پر دباؤ محسوس کیا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو بی جان تھی۔ زردادہ خان کو بی جان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بی جان مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں اشنال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہیں پتا کیوں ہے ایسا، میں اس سے الگ ہونے کا سوچتا ہوں سانس رکنے لگتی ہے۔ وہ لوگ مجھ سے میری جان کو چھین لیں گے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ بالکل نہیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا مگر زردادہ خان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ زریش شاہ سے چپ کر کے مار کھا لی اس وجہ سے کہ جو بھی سزا دینی ہے وہ دیں لیں۔ زردادہ خان اس کے لیے تیار تھا، قصور بھی تو اس کا تھا، اپنا تھا نا، مگر اشنال کی خاطر وہ کچھ بھی برداشت کرے گا، اسے اپنے پاس واپس لانے کے لیے سب کچھ برداشت کرے گا۔ یہ زردادہ خان سوچ چکا تھا۔ کشف کو جب سے پتہ چلا تھا کہ زردادہ خان نے اس لڑکی سے نکاح بھی کر رکھا ہے تو کشف سے برداشت نہ ہوا، خود کو کمرے میں بند کر کے آنسو بہائے۔ کیا کمی تھی مجھ میں جو تم نے کسی اور کی طرف دیکھا، بلکہ نکاح بھی کر لیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زردادہ خان، میرا دل توڑ کر کیا ملا؟ جبکہ جانتے تھے میں تمہیں پسند کرتی ہوں، انجان تو نہ تھے تم، پھر بھی کیا ہوا؟ کیا کیا ایسا تم نے؟ زردادہ خان کی تصویر سے باتیں کرتی وہ برق خان کو باتوں کو بھول گئی تھی۔ دل تھا کہ بس زردادہ خان کے لیے مچل رہا تھا، اس کا خود پر اختیار نہ تھا۔ جانتی تھی کہ اگر سب ٹھیک بھی ہوتا برق خان زردادہ خان کے لیے نہیں مانتا، اس کی آوارہ طبیعت سے وہ خوب واقف تھا، مگر کشف یہ سب سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے ٹھکرائے جانے کا دکھ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ساری رات اس دشمن جانا کی تصویر سینے سے لگائے بے آواز روتی رہی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر کشف کی سوجی آنکھیں دیکھ کر برق خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بنا ناشتہ کیے برق خان آفس کے لیے نکلا تھا۔ پاگل کہیں کی، کتنی بار سمجھایا پر نہیں، کھڈے میں گر کر ہی دم لے گی یہ لڑکی۔ برق خان کو کشف پر غصہ آ رہا تھا، اتنا سمجھانے پر بھی باز نہیں آئی تھی۔ آخر تھک کر برق خان نے گاڑی روکی۔ وہ بھی کیا کرے، بچپن کی محبت یوں ہاتھ سے نکلے گی، دکھ تو ہوگا نا۔ برق خان نے سوچا میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہ آنسو کبھی بہانے نہیں دیتا۔ میری گڑیا عجیب سی کیفیت تھی۔ اچانک سے میرام کا چہرہ نظر آیا۔ برق خان نے ایک دم آنکھیں کھولی اور گہری سانس لی۔ ایک تو یہ لڑکی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ برق خان نے بڑبڑا کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ جاؤ اشرف زریز کو جگاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ناشتہ بناتی صبا بیگم نے اشرف کو مخاطب کر کے کہا۔ چائے کا کپ اٹھاتی اشرف کا ہاتھ رکا۔ زوار نے اشرف کی حالت دیکھ کر سیٹی بجائی تھی۔ میں اشرف نے اپنی طرف انگلی کر کے پوچھا۔ ہاں تو اور کون ہے یہاں؟ کوئی دوسری اشرف بھی رہتی ہے کیا؟ صبا بیگم کے کچھ کہنے سے پہلے
زوار بول پڑا تھا، حد ہے، ایک تو یہ لڑکا۔ صبا بیگم نے افسوس سے سر ہلایا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج بڑی امی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بھلا کب جگاتی ہوں اس ہلاکو خان کو؟ زوار کو ایک زبردست گھوری سے نوازتی اٹھی، جبکہ حیا ان کی نوک جھوک سے لطف اٹھاتی ہارون کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ ان سب کے بیچ رہ کر حیا کو سمجھ آئی جیسے اس کی ماں نے بتایا تھا سب جھوٹ تھا، یہ سب بہت پیار کرنے والی فیملی تھی۔ ہارون شاہ کی محبت نے اسے دن بدن مزید نکھار دیا تھا۔ اشنال کا گھر واپس آنا اس کے لیے بھی خوشی کا باعث تھا، اور کل ہی اس نے ہارون شاہ کو خوشخبری سنائی تھی۔ ہارون زوار نے چچا بننے کی خوشی میں جو ڈانس کیا تھا، سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ بہروز شاہ نے اس گھر میں خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ صبا بیگم زریش شاہ کا بڑھتا چچڑا پن دیکھ کر پریشان تھی، تبھی اشرف کو بہانے سے زریش شاہ کے پاس رہنے والے کام دیتی تھی کہ کچھ توجہ اشرف پر دے تو کیا پتہ کچھ کمی آئے۔ اشرف صبا بیگم کے کہنے پر اٹھ تو گئی، مگر اب کمرے کے باہر کھڑے ہو کر عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ کیا کروں گی؟ اگر ڈانٹ دیا تو؟ ایسے تو پہلے کبھی نہیں جگایا۔ آخر ہمت کر کے ڈور نوک کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا، تو 3 بار ڈور نوک کیا، جواب نہ پا کر اشرف واپس مڑی۔ آہستہ سے ڈور کھولا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ بنا شرٹ کے بیڈ پر اوندھے لیٹا زریش شاہ۔ اشرف شرم سے سرخ ہوئی۔ اف، اب کیا کروں؟ جگاؤں یا نہیں؟ ہمت کر کے آواز دینے کا سوچا، سنیں زریز بھائی؟ آدھے لفظ منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک تو میں بھی نہ خود کو کوستی، دوبارہ سے اس طرف متوجہ ہوئی۔ سنیں، اٹھیں، وہ بڑی امی کہہ رہی ہیں، آ کر ناشتہ کر لیں۔ اشرف نے اپنی بات مکمل کی، پر زریز شاہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اف، یہ ہلاکو خان آج ہی نیند کا دورہ پڑنا تھا، ویسے تو جلدی اٹھ کر سب پر روب جھاڑتا رہتا ہے، آج خود ہی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میری بلا سے جائے بھاڑ میں، ایک تو بڑی امی بھی سب سے مشکل کام مجھے ہی دیتی ہیں۔ جھنجھلا کر بڑبڑاتی اشرف واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ رکو! زریش شاہ کی بھاری چنگاڑتی ہوئی آواز۔ اشرف کا دل تھما تھا، ہائے کہیں سن تو نہیں لیا؟ سب اپنا ماتھا پیٹتی واپس مڑی تھی۔ جی بکھلا کر جواب دیا۔ زریش شاہ سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں اشرف پر ٹکائیں۔ اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ پہلے تو بڑی ہمت دھکا دے کر مجھے بھاڑ میں بھیجا جا رہا تھا، سر سے پاؤں تک اشرف کا معائنہ کرتا زریش شاہ بولا تھا۔ ہائے ماری گئے، سب سن لیا، اب کیسے بھاگا جائے؟ آگے کا سوچتی اشرف بیڈ سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے جگانا سب سے مشکل کام ہے؟ تو زوجہ زریش شاہ، آئندہ میرے کمرے میں پھدکتی ہوئی نظر نہ آنا۔ پہلے بھی میں خود جاگتا تھا، اب بھی جاگ سکتا ہوں، تم نے کوئی تیر نہیں مار دینا یہاں آ کر۔ امی سے میں کہہ دوں گا، ان خرافات کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بھاگو یہاں سے، ورنہ الٹا لٹکا دوں گا۔ زریز کے اٹھ کر بیٹھنے سے اس کا بنا شرٹ کا جسم اشرف کے سامنے تھا۔ اشرف نے سے سر اٹھایا نہ گیا، نگاہیں نیچی کر کے جی کہتی جلدی سے کمرے سے نکلی۔ ایک تو امی نے یہ ڈھول گلے ڈال دیا ہے، زبردستی اوپر سے چاہتی ہیں زور و شور سے بجاؤں، مگر بھئی حد ہے۔ بڑی آئی زریز بھائی، بڑبڑا کر اٹھتا ہوا زریش شاہ واش روم میں گھسا۔ اب انجانے غصہ بھائی بولنے پر تھا یا بھاڑ میں بھیجنے پر؟ ہن الٹا لٹکا دوں گا، بس ایک ہی یہ کام ہی تو رہ گیا ہے کرنے کو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے محترم کے کمرے میں گھسنے کا، اب نہیں کرنے والی میں بڑی امی کا کوئی کام۔ جانتی ہیں اپنے بیٹے کو، پھر بھی مجھے اس کے کام دیتی ہیں۔ غصے سے لال پیلی ہوتی واپس چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، نہیں اٹھا کیا؟ صبا بیگم نے ناشتہ کرتے پوچھا تھا۔ اٹھ گئے ہیں، بڑی امی آہستگی سے جواب دیا۔ زوار کو دیکھنے سے مکمل گریز کرتی اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی، جیسے اس سے اہم کام کوئی نہ جانتی ہو۔ زوار اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا ہے اور اب دل کھول کر تنگ کرے گا۔ کیا ہوا؟ لوگ بڑے چپ ہیں۔ زوار نے کس طرف اشارہ کیا صبا بیگم سمجھ گئی تھی۔ زوار، آج بتا ہی دو کیا تکلیف ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دیتی؟ ہاتھ دھو کر میری معصوم بچی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، چپ کر کے اپنا ناشتہ ختم کرو۔ صبا بیگم نے ڈپٹ کر کہا۔ جی امی، برے منہ بناتا زوار۔ اشرف کو ہنسی آئی، جسے کنٹرول کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اشنال ساری رات کی سوئی ابھی تک نہ جاگی تھی۔ زہرا بیگم اشنال کے پاس سے بالکل نہیں ہلی تھیں، ساری رات اشنال کا خیال کرتی نہیں سوئی۔ صبح فجر پڑھ کر جو نیند آئی، ابھی تک سوئی پڑی تھی۔ اشفا کو ناشتے کے لیے اٹھانا مناسب نہ لگا، اشنال کے گال پر بوسہ دیتی اس کا کمبل ٹھیک کرتی روم سے باہر نکلیں۔ آ جاؤ بالبطوڑی کرکٹ کھیلیں، میرال کو بھی بلاؤ، زوار شاہ نے صحن میں نکلتے ہوئے اشفا سے بولا۔ اشرف کا دل تو نہیں چاہا تھا، پر دھیان بٹانے کا سوچ کر میرال کو بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی آوازوں کے شور سے میرام کی آنکھ کھلی تھی۔ جاری ہے۔